नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तज़किरा है उस हस्ती का जिसे अल्लाह ताला ने इंसानों में सबसे अजीम बनाया, जिसके बारे में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बना दिया। जिसके बारे में अमेरिका से छपने वाली किताब दी 100 में फैसला करना पड़ा क्रिश्चियन मुसन्निफ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्हें दुनिया का अजीम तरीन इंसान करार दिया। यानी तारीख़ इंसानी पर जिन हस्तियों ने बहुत असरात छोड़े उनमें नंबर 1 ना न्यूटन को, ना हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को, वो नबियों के हीरो थे। कार्लाइल कहता है, माइकल हार्ट की किताब के हवाले से हम देखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारनामों को तस्लीम किया। हाँ, ये सच है, मगर हमारी कैफियत कैसी है? वो जान हयाते कौनो मका, वो रूह नजाते इंसानी, वो जिसकी बुलंदी के आगे अफलाक हुए पानी पानी, उनसे ही मुझे निस्बत है मगर कब उनकी हकीकत पहचानी। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदना उम्मती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत पर, आपकी उम्मती होने पर अपने आप को खुश नसीब तसव्वुर करती हूँ और ये उम्मीद रखती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हश्र के मैदान में हमें भी उन लोगों में शामिल किया जाएगा जिनकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में शामिल फरमा दे। मैदान हश्र के हवाले से मैं एक मंज़र जो अल्लाह पाक ने अपनी किताब में बयान किया कुरान मजीद में, उसको आपके सामने रखना चाहती हूँ। वो मंज़र जिसे आँखों ने अभी देखा नहीं है, लेकिन लफ्ज़ों में ऐसी तस्वीर रब्बुल इज़्ज़त ने खींची है कि ज़हनों के अंदर वो मंज़र नक्श हो गया है। हम ईमान वाले हैं, अल्लाह की ज़ात पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। हमें यकीन है वो दिन आएगा जिसके बारे में रब्बुल इज़्ज़त ने ख़बर दी है, वयौम तशक्क़क़ुस्समा, और जिस दिन आसमान बादलों से फट जाएगा और फरिश्ते लगातार उतारे जाएंगे। उस रोज़ बादशाहत वसी रहमत वाले की होगी और वो दिन इनकार करने वालों के लिए बड़ा सख्त होगा। और जिस दिन जालिम अपने हाथों को चबाएगा और वो कहेगा कि ऐ काश मैंने रसूल के साथ हिदायत का रास्ता अपनाया होता, हाय मेरी शामत, काश मैंने फ़लाँ शख्स को दोस्त न बनाया होता, उसने तो मुझे नसीहत से बहका दिया इसके बाद कि वो मेरे पास आ चुकी थी। और शैतान इंसान के लिए बड़ा ही बेवफा है। और रसूल कहेगा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे रब, यकीनन मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। ये सूरह अल-फुरक़ान है, आयात है 25 से 30, और आप आज जाके इन आयात को ज़रूर पढ़िएगा जिन आयात में हमारा तज़किरा है और हम जैसे उम्मतियों का तज़किरा है। अल्लाह ताला ने इन आयात में शऊरी सफ़र करवाया है। तुम्हारी हयात में
اس حیات کے بعد آنے والے دن کے بیچ میں ایک دن ایسا آئے گا جو بڑا ہی عجیب ہوگا۔ وہ دن جب آسمان بادلوں سے پھٹ جائے گا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں وہ آسمان جہاں وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے ہم نے ایسی ایجادات کی اور ایسا سب کچھ کیا جس کی وجہ سے آسمان دھواں دھواں ہونے لگ گیا۔ اسموک اس سیزن میں یہ جو اب ہم سے بالکل قریب آ رہا ہے، اتنی زیادہ لاہور کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے کہ سیزن میں شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جہاں دنیا بھر میں لاہور سے زیادہ آسمان ایسی حالت میں ہو۔ اس کائنات کے آغاز کو دیکھیں، ایک دن ایسا تھا جب صرف دخان تھا، دھواں تھا۔ یہ آسمان اور زمین کی ابتدائی کیفیت تھی جس وقت اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے کا آغاز کیا تھا۔ جب یہ دنیا ختم کرنے کا ارادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر ایک بار اسی کیفیت میں لے آئیں گے زمین و آسمان کو۔ آسمان کا پھٹ جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ وقت ختم ہو گیا، اینڈ آف ٹائم ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ دنیا میں جو کچھ کرتے رہے، کمایا کھایا، دنیا میں مرضی کے کام کیے، پہنا پہن کے پرانا کیا، جو کچھ انسان کے بس میں تھا، جو کچھ اس نے زندگی کے بارے میں خواب دیکھا، وہ سب کچھ کہاں چلا گیا؟ جب آسمان ہی پھٹ گیا، جب یہ کرۂ زمین بھی پھٹ جائے گی، تب وہ سب کچھ کہاں چلا جائے گا جو ہم نے جمع کیا، جس کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری، جس کے لیے وقت لگایا، جس کے لیے صلاحیتیں لگائیں، جس کے لیے جوانیاں لگا دیں، جس کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ ان بادلوں کے بیچ میں، پھٹے ہوئے آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ لمحے بھر کو سوچ کے تو دیکھیے۔ یہ وہ چیز جس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ اس محل میں انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، جو اس نے جمع کیا وہ یہیں رہ جائے گا۔ پھٹے آسمان، جھڑتے ہوئے تاروں کے بیچ میں اڑتے ہوئے بادلوں کے پہاڑ، تباہ ہوتی ہوئی دنیا، ہر طرف لگی ہوئی آگ، آسمان سے اترتے فرشتے، لگاتار اترتے فرشتے، تباہ ہوتی ہوئی دنیا، ایک آگ جس نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوگا۔ وہاں لوگوں کی پوری زندگیوں کی کمائیاں جل رہی ہوں گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ رب العزت نے توجہ دلائی ہے، دیکھو کتنی قیمتی زندگی ملی تھی، وقت تھا، تمہاری قدر و قیمت تھی، تمہاری صلاحیتوں کی ویلیو تھی، تمہارا نام تھا، تمہاری عزت تھی، تمہاری پہچان تھی، کتنا قیمتی وقت تمہیں ملا تھا۔ کیا اس دن کے لیے جب نہ آگے بھیجا ہوا کچھ باقی ہے، نہ پیچھے ایسی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے فائدہ نصیب ہو؟ انسان کے دونوں ہاتھ خالی ہو جائیں تو وہ کتنا بے بس محسوس کرتا ہے، کتنا تہی دامن محسوس کرتا ہے، کتنا محروم محسوس کرتا ہے، اس کی اذیت کی کوئی انتہائی نہیں رہ جاتی۔ اسی وجہ سے تو انسان اپنے مستقبل کے لیے سب کچھ جمع کرتا رہتا کہ کہیں مجھ پر ایسی صورتحال نہ آ جائے جب میرا کوئی پرسان حال نہ ہو، جہاں میں بالکل خالی ہاتھ ہو جاؤں، جہاں میں تہی دامن ہو جاؤں، جہاں میرے پاس اپنی گزر اوقات کے لیے بھی کچھ نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا علم دے رکھا ہے کہ اینڈ آف ٹائم ہوگا، یعنی ایسا وقت آئے گا جب سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان، جو کچھ اس دھرتی پر ہے، اس زمین پر ہے، سب فنا ہو جانے والا ہے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے اگلے جہان کے لیے کچھ کمایا ہوگا، یا صدقہ جاریہ والے عمل کیے ہوں گے،
جو اعمال آئندہ آنے والے دن میں کام آئیں گے۔ اپنی زندگی کے بارے میں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے گا۔ دوسروں کے بارے میں سوچیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، اگرچہ ہمیں دوسروں کے بارے میں بھی اس انداز میں سوچنے کا حکم ہے کہ جن کی رسپانسبلٹی ہم پر ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو اس انداز میں سوچنا تو مؤثر ہے، لیکن دوسروں پر تنقید کا، دوسروں پر کرٹیسزم کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تنقید سے، تبصروں سے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، نفع و نقصان کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر صاحب فہم انسان نقصان سے بچنا چاہتا ہے، نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رب العزت نے توجہ دلائی ہے ان آیات میں، اس دن انکار کرنے والوں کے لیے بڑی سختی ہوگی، وہ دن انکار کرنے والوں کے لیے بڑا تلخ ہوگا۔ اس دن ظالم کہے گا، جانتے ہیں ظالم کسے کہتے ہیں؟ جو کسی حقدار کو اس کا حق نہیں دیتا، جو کسی کو اس کے جائز مقام پر نہیں رکھتا۔ یہاں ظالم سے کون مراد ہے؟ وہ شخص جس نے اپنی جان کا حق بھی نہیں پہچانا۔ اس کا اپنی ذات پر یہ حق تھا کہ وہ اپنے رب کو پہچانتا، وہ اپنے رہنما اپنے رسول کو پہچانتا، وہ اپنے لیے بہترین لائف سٹائل کا انتخاب کرتا۔ اس کی ذات کا، یعنی ہر انسان کی ذات کا اس پر حق ہے کہ وہ اپنے رب کی ہدایت حاصل کرے، رب کے راستے پر چلے، لیکن سب کچھ فراموش کر دیا۔ خود فراموشی خود فریبی کی وجہ سے ہی تو ہے۔ خود پرست انسان، خود غرض انسان خود فریبی میں، خود فراموشی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس دن وہ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا۔ جسٹ امیجن، لمحے بھر کو سوچ کے دیکھیے کہ یہ میں ہوں اپنے رب کے سامنے اور میں اپنے ہاتھ چبا رہی ہوں۔ ہاتھ چبانے والی بات کوئی سادہ بات نہیں ہے۔ انسان کبھی شدید غصے میں ہو، رنج میں ہو، تب بھی آسانی سے ہاتھ نہیں چباتا۔ اس چبانے میں حسرت ہے، ندامت ہے، تلخی ہے، افسوس ہے، پچھتاوا ہے، لیکن کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ ہمت کہاں چلی گئی؟ ہمت وقت کے ساتھ ہی چلی گئی۔ وقت ختم ہوا، ہمتیں بھی ختم ہو گئیں، کیونکہ اینڈ آف ٹائم ہو گیا۔ اب وقت نہیں ہے انسان کے پاس اپنی زندگی کو بدلنے کا۔ اس دن انسان اپنے ہاتھوں کو چبا کر کہے گا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں اتخذت مع الرسول سبیلا، میں رسول کے ساتھ اپنا راستہ بناتا، میں رسول کا راستہ اختیار کرتا۔ اس حسرت، اس پچھتاوے کو آج محسوس کر جائیں گے، آج اس پر یقین کر جائیں گے، اپنی زندگی کے لیے آج کچھ سوچ پائیں گے، آج کچھ ارادہ کر پائیں گے۔ کیا اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کی ساری باتیں سچی ہیں؟ یقین ہے نا؟ تو ایسا ہونے والا ہے۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کتنے لوگ ہوں گے جو آہیں بھریں گے، ہائے میری بربادی، کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ ہدایت کا راستہ، وہ بات جو زندگی بھر سمجھ نہیں آتی، حشر کے میدان میں سمجھ آ جائے گی۔ کسی انسان کے، کسی رسول کے سمجھائے بغیر ہی سمجھ آ جائے گی۔ بات بہت گہری ہے، بات سمجھنے والی ہے۔ یہ حسرت سادہ نہیں ہے کہ کاش میں رسول کے ساتھ راستہ اختیار کرتا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رسول کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے؟ یہ وہ راستہ ہے جو کائنات کے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دکھایا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول آتے رہے، وہ یہی راستہ دکھاتے رہے۔ آج اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے،
لیکن وہ راستہ جو انہوں نے دکھایا وہ راستہ موجود ہے۔ یہ راستہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث کی صورت میں، آپ کی تعلیمات کی صورت میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، میرا طریقہ۔ دو باتیں غور طلب ہیں، رسول کے راستے سے کیا مراد ہے اور ہدایت کے راستے سے کیا مراد ہے۔ ابن جریر طبری جن کی پہلی تفسیر قرآن مجید ہے، وہ لکھتے ہیں ہدایت کے راستے سے مراد قرآن کا راستہ ہے۔ جیسے سورہ الفاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو ہدایت کے راستے سے مراد وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دکھایا ہے۔ حشر کے میدان میں انسان کی پکار ہوگی یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے اے کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہوتا، کاش میں نے قرآن مجید کا علم حاصل کیا ہوتا، کاش میں نے رسول اللہ کی سنت کو سمجھا ہوتا، کاش میں نے قرآن و سنت پر عمل کیا ہوتا، کاش میں نے اس پیغام کو پھیلایا ہوتا، گھر گھر تک، دنیا بھر تک اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچایا ہوتا، کاش رسول اللہ کی تعلیمات کو میں نے اپنی ضرورت سمجھا ہوتا، کاش میں نے رسول کے راستے پہ چلنے کو اپنے لیے کامیابی کا ذریعہ سمجھا ہوتا۔ یا لیتنی، کتنی حسرت ہوگی اس دن، کتنا پچھتاوا ہوگا۔ اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے رسول کے ساتھ ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ رسول کے ساتھ اس سے کیا مراد ہے، بات سمجھنے والی ہے۔ رسول اللہ تو اپنے دور میں تھے، آج رسول کے ساتھ ہدایت کا راستہ ہم کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ جس راستے پر چلے، جس راستے پر آپ نے اپنے ساتھیوں کو چلنا سکھایا، ان کی تعلیمات محفوظ ہو گئیں، وہ تعلیمات حدیث کہلاتی ہیں، اور حدیث کو یاد رکھنے والوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دے۔ جس نے میری بات سنی، اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا۔ الحمدللہ، کتنی بڑی بشارت ہے۔ رسول اللہ اگرچہ ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، آپ کی تعلیمات ہم میں موجود ہیں۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ مطمئن ہیں کہ ہم نے تو وہی راستہ اختیار کیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے درمیان مبعوث ہوتے تو کیا واقعی ہم میں سے ہر ایک کو مسلمان تسلیم کیا جاتا؟ ہمارے ان اعمال کے ساتھ، ہمارے اس لائف سٹائل کے ساتھ، اس طرز زندگی کے ساتھ جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے اداروں میں، ہماری عدالتوں میں، ہماری منڈیوں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے حکومتی ایوانوں میں، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہمارے جوان جو کچھ کرتے ہیں، ہمارے مرد، ہماری عورتیں جو کچھ کرتی ہیں، ہمارے تعلیمی اداروں کی تقریبات میں، ہماری خاندانی اور معاشرتی تقریبات میں جو کچھ ہوتا ہے، کیا واقعی وہ سب کچھ کرتے ہوئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہلانے کے مستحق رہتے ہیں؟ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر ہمارے درمیان موجود ہوں تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا آپ کا ساتھی شمار کیا جائے گا؟ ایک لمحے کے لیے تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا جو راستہ اختیار کیا، دوسروں کو دکھایا،
اس راستے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ سے تعلق رکھنا سکھایا، اس سے خالص ہونا سکھایا، اس سے محبت کرنی سکھائی، اس پر بھروسہ کرنا سکھایا، اس کا خوف رکھنا سکھایا، اس سے امید باندھنی سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس کے اندر سے اٹھنے والی خواہشات، احساسات، انگزائٹیز کو کنٹرول کرنا سکھایا، جسے ہماری اصطلاح میں صبر کہتے ہیں۔ اور صبر اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے انعامات پر اس کا شکر ادا کرنا سکھایا کہ جب نعمت دینے والے کو پہچانا ہے تو اس نعمت دینے والے کے شکر گزار بن کے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کی وجہ سے اس کے احکامات کی نافرمانی کبھی نہیں ہوتی۔ ہمارا رب بھی وہی ہے اور ہم سب انسان بھی وہی ہیں۔ پھر ایسا کیوں ہے کہ کل اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لوگوں کی جان نکلتی تھی، اور آج اس کے احکامات کو پاؤں تلے رونتے ہوئے کسی کو محسوس ہی نہیں ہوتا، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اس کو اپنے اسلام پر بھی کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ نماز فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سچ نہیں ہے کہ بندے کفر اور شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جن کو آپ نے سکھایا تھا، سب اول وقت میں مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے پہنچتے تھے۔ اور آپ سوچیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسا فرد بھی تھا جو نماز نہیں پڑھتا تھا اور اس کو مسلمان تسلیم کیا جاتا؟ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مسجد میں حاضر نہ ہوتا ہو، یا زکوٰۃ نہ دیتا ہو، یا روزے نہ رکھتا ہو۔ یہ سارے کام تو وہ بھی کرتا تھا، لیکن جہاد کے لیے جب بھی مسلمان نکلے، عبداللہ ابن ابی یا اس جیسے دوسرے منافق ساتھ ہوتے تو وہ آدھے راستے سے چھوڑ کے چلے جاتے یا میدان جنگ سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ پتہ چل جاتا تھا کہ کھوٹ کن لوگوں کے اندر ہے، کیونکہ میدان جہاد اچھے طریقے سے کھوٹے کھرے کو الگ الگ کر دیتا۔ اس دور میں ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر نماز نہیں پڑھی تو مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا، سوسائٹی میں ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی، ہماری ساکھ ختم ہو جائے گی۔ آج دیکھیے ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فجر کے وقت عمومی طور پر شہروں میں فجر کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ اور وہ نمازی کون ہوتے ہیں؟ کیا وہ علاقے کے رئیس ہوتے ہیں یا علاقے کے فقراء ہوتے ہیں؟ نہ عمراء نہ فقراء، صرف گارڈز، موسٹلی گارڈز ہوتے ہیں۔ ہاں، کچھ علاقوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسجد کے نمازی ابھی تک اپنے اللہ کے حکم کو پورا کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کی نسلوں میں بھی آیا وہ مسجد کی نمازیں جاری ہیں۔ ہم دور نہ جائیں، اپنے گھروں کے اندر دیکھیں۔ آپ پتہ چلانا چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، جس میں پہلا فریضہ نماز ہے، اس نماز کی ادائیگی کے لیے، باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے کہاں کہاں لوگ کوشش نہیں کرتے، کہاں کہاں لوگ سستی برتتے ہیں، تو دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنے گھروں کو دیکھیں،
ہر گھر کے اندر ایسے افراد کی بڑی تعداد ہر خاندان کے اندر موجود ہے. کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا شوہر، کسی کے خاندان کے دوسرے مرد یا خواتین، نماز ادا نہ کرنے والوں کی فوج ظفر موج ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے ہیں، جو مسجد کی نمازوں کو اپنے لیے ضروری خیال نہیں کرتے. کیا ہدایت کا راستہ یہی ہے کہ لوگ فجر کے وقت اپنی نیند پوری کر لیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی صبحوں میں برکت کی دعا کی تھی. آپ کی امت کے افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے راتیں لہو و لعب میں اور صبح نیند میں گزار دیتے ہیں. کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بابرکت وقت، زندگی کا یہ وقت اسی لیے دیا تھا کہ ہمارے گھر والے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، وہ سب فجر کے وقت اپنی نیند پوری کرنے کو زیادہ ضروری خیال کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہونے کو اور مسجدوں میں حاضری کو اپنے لیے ضروری خیالی نہ کریں. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہم نے مسجدیں ویران کر ڈالی؟ اقبال نے کہا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا شوق رکھتے ہیں کہ مسجد تعمیر کروا دیں، کیونکہ مسجد کی تعمیر انہیں جنت تک پہنچا سکتی. مسجد کی تعمیر بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن مسجد کی آباد کاری اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اگر میں یہ کہوں کہ سوسائٹی میں کتنے گھر ہوں گے جن کے رہنے والوں نے کبھی فجر کی نماز مس نہ کی ہو؟ چلیے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ہینڈ ریز کریں، لیکن سوچیں ضرور، کیا کوئی ایک گھر بھی ایسا ہے جہاں کبھی کوئی فجر کی نماز مس نہ ہوئی ہو؟ تو شاید ایسا ایک گھرانہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ مرد مسجد جانے سے گریزاں ہیں تو خواتین، بچیاں، بچے فجر کے وقت اٹھنے سے گریزاں ہیں. ہمیں رک کر یہ تو سوچنا ہے، آخر یہ نوبت کیسے آن پہنچی؟ اور بات محض کل کی نہیں ہے، کل کی حسرت کی بات نہیں، بات تو آج کی بھی ہے. یہ تو طے شدہ بات ہے، جب بھی کسی قوم نے رسول کی مخالفت کی، جب بھی کسی نے رسول کے راستے کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا، پھر اس قوم کو کبھی نہیں چھوڑا. اگر یقین نہیں آتا تو قوم نوح کو دیکھیے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو حکم دیا اور آسمان میں اتنا پانی برسایا، زمین نے اتنا پانی اگل دیا جس کی وجہ سے بہت بڑا طوفان آ گیا. پھر اس طوفان سے اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کے ماں سوا کسی کو نہیں بچایا. نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا. آج بھی جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، عجیب بات محسوس نہیں ہوتی؟ محبت ہو اور مخالفت ہو، محبت کے بلند بانگ دعوے ہوں اور مخالفت بھی اپنے عروج پر ہو، اپنی انتہا پر ہو. کیسے ایسا ممکن ہو گیا؟ محبت اور مخالفت اکٹھی ہو گئی. اس سوسائٹی کے اندر محبت بھی بہت ہے، لیکن سنت کو فالو کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے. سنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سٹائل کی مخالفت بھی ہے. قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے پانیوں میں ڈبو دیا جب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کی. قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ایک بے خیر ہوا بھیج کر کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی مانند کر دیا. قوم سمود پر اللہ تعالیٰ نے ایک چنگھاڑ بھیجی اور پوری قوم اس چنگھاڑ سے اس طرح سے ختم ہوئی کہ ان کے دل پھٹ گئے اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں اور ان کے جسم کے ہر راستے سے
وہ خون بہنے لگا۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ قوم شعیب پر اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے کیسے عذاب بھیجا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں ڈبو نہیں دیا؟ جب بھی کسی قوم نے اپنے رسول کی مخالفت کی، جب بھی کسی قوم نے رسول کے راستے پر چلنے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، ان کا فیصلہ کر دیا۔ کیا رسولوں کو جھٹلانے والے قوم سمود کو، قوم عاد کو، قوم نوح کو اور فرعون اور اسی جیسی دوسری ہستیوں کو بھول گئے؟ جس قوم نے بھی رسول کے راستے کو چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پھر کبھی نہیں چھوڑا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، اور اس کے پکڑنے کے بھی اپنے انداز ہیں۔ رب العزت کہتے ہیں اس وقت پچھتاوے سے کیا ہاتھ آئے گا جب کہو گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ آج کی دنیا میں لوگوں نے سمجھ رکھا ہے سود کھائیں گے تو کاروبار چلیں گے، رشوت کھائیں گے تو مال حاصل ہوگا، اور مال ملے گا، بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی، سوسائٹی میں مقام بنے گا، لوگوں کی نظروں میں اور لوگوں کے دلوں میں عزت تبھی ہوگی، رزق ملے گا، ترقی ہوگی، چاہے وہ حرام راستے سے ملے۔ ملاوٹ کریں گے تو رزق میں ترقی ہوگی۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے نہیں دکھایا۔ آج کی دنیا میں دیکھیے ڈاکٹرز بھاری فیسیں وصول کرتے ہیں، لوگ جاں بلد ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر اس کو اپنا کسٹمر ہی سمجھتا ہے، جس سے اس نے ہر صورت مال نکلوانا ہے کہ شاید اس طرح مال نکلوائیں گے تو ہمارے محلات تعمیر ہوں گے۔ کون ہے جو اپنے آپ کو غلط سمجھتے ہوئے یہ کام کر رہا ہو؟ ہر ایک اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو رسول اللہ کی شفاعت کا مستحق سمجھتے ہوئے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا راستہ دکھایا تھا؟ کیا آپ نے ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی کا راستہ دکھایا تھا؟ کیا واقعی ان نافرمانیوں کا نام اسلام ہے؟ کیا سود خوری اسلام میں جائز ہے، یا ذخیرہ اندوزی جائز ہے، یا شراب نوشی جائز ہے، یا نشہ کرنا جائز ہے؟ کیا واقعی قرآن کو چھوڑ دینا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی احادیث کو چھوڑ دینے کا نام ہی اسلام ہے؟ اپنے گھروں میں دیکھیے، آپ کے گھروں میں کیا کچھ موجود نہیں ہے، لیکن آپ کے گھروں میں حدیث کی کتنی کتب موجود ہیں۔ ان کتب کو کون پڑھتا ہے؟ کون اپنے بچوں کو بتاتا ہے کہ ہمارے رسول نے ہمیں کیا حکم دیا، کیا کر کے دکھایا، کس موقع پر انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیا واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اون نہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مبنی کتب کو گھر میں نہ لانا، ان کو اس قابل نہ سمجھنا کہ انہیں پڑھا جائے، ان پر عمل کیا جائے، اس پیغام کو پہنچانا اپنا فریضہ نہ سمجھنا، کیا واقعی یہی اسلام ہے؟ کیا یہی رسول اللہ سے محبت ہے؟ کیا یہی رسولوں کے ساتھ ہدایت کا راستہ اختیار کرنا ہے؟ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے پتھر کھائے تھے، محنتیں مشقتیں اسی لیے کی تھیں کہ ان کی امت کے افراد دین کی اپنے انداز سے نئی تعبیر کر لیں، اپنی پسند کا دین، خود ساختہ دین اختیار کر لیں، جس کو جی چاہے دین قرار دے دیں، جس کو جی چاہے دین سے باہر نکال دیں۔ دین تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اللہ کی کتاب میں ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انہی آیات کے اختتام پر ہے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یقیناً میری یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان قرآن پڑھتا بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی سیکھ لیتا ہے، اس کی تفسیر بھی کر لیتا ہے، لیکن اپنی زندگی میں لے کے نہیں آتا، اس پر غور و فکر نہیں کرتا، اس کو اپنی پہلی ذمہ داری نہیں بناتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے کو کوئی اپنی ذمہ داری خیال نہیں کرتا، تو سوچئے یہ رسول اللہ کی گواہی ہوگی حشر کے میدان میں، جب ساری انسانیت موجود ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک۔ اب یہ بتائیے رب العزت یہ گواہی سن کر کیا خوش ہوں گے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے یہ گواہی دیں گے کہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا؟ ذرا سوچئے تو صحیح، کتنے بودے گھٹیا اور ذلیل قسم کے بہانے ہیں جو ہماری امت کے لوگ گھڑتے ہیں۔ ہمارے گھر اکیلے ہیں، ہمارے لیے وقت نکالنا ممکن نہیں، کسی کی تعلیم ہے، کسی کے لیے گھر کا کام ہے، کسی کی جاب ہے، کسی کے بچے ہیں، کسی کا بزنس ہے، کسی کا شوہر ہے۔ کیا زندگی دوبارہ ملے گی؟ کیا دوبارہ یہ وقت ملے گا؟ زندگی کے لیے جو رہنمائی آئی ہے وہ اسی زندگی کے لیے ہے، اس کے بعد کبھی کوئی اور زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ ہم نے نہ سیکھا تو محروم رہ جائیں گے۔ آخر کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ آخر کب تک خود کو محروم رکھیں گے؟ کیا واقعی حشر کے میدان میں یہی کہنا چاہتے ہیں یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے اے کاش کہ میں رسول کے ساتھ ہدایت کا راستہ اختیار کرتا۔ آج وقت ہے، آج اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ خوبصورت وقت، قیمتی وقت ہے۔ آج معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے تو وہ قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ آج تلافی ہو سکتی ہے، آج رسول کے راستے پہ چل سکتے ہیں، آج رب کے راستے پہ چل سکتے ہیں، لیکن چلے گا تو وہی جو غلطی کا اعتراف کر کے اپنی اصلاح کر لے گا۔ دیکھیں اللہ کے رسول کے ساتھی تو ایسے تھے جو اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ میں آن بسے تھے۔ اس دور میں ہجرت کرنا فرض ہو گیا تھا، جو ہجرت کر کے نہیں آتا تھا اس کا اسلام قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ لوگ آتے تھے رسول اللہ سے دین کو بھی سیکھتے تھے، پھر اپنے علاقوں میں جا کر تبلیغ کرتے تھے، دین سکھاتے تھے۔ آج بھی طریقہ کار یہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی تب مل سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لیں، ان کو سیکھیں، ان کو سمجھیں، اسے دوسروں تک پہنچائیں، اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ میں ذمہ داری کے حوالے سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتی ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے۔ 5 برس کشمکش میں مبتلا رہے اور 5 برسوں کے بعد اپنی بہن کے گھر گئے تو سورۃ طٰہٰ کی وجہ سے دل پگھل گیا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ انہوں نے اور ان کے ایک انصاری ساتھی نے یہ طے کر رکھا تھا، ایک دن میں کاروبار کو جاؤں گا اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور دوسرے دن میں رسول اللہ کی مجلس میں جاؤں گا اور میرا ساتھی کاروبار کرنے کے لیے جائے گا، لیکن شام کو اس وقت تک اپنے گھروں کو نہیں لوٹیں گے جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو جو انہوں نے اس دن میں کی ہیں دہرا نہ لیں۔ یہ دین کو سیکھنے کا جذبہ۔ رسول اللہ کے ساتھی ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث کو سنانے کے لیے، ایک ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے سینکڑوں میلوں کا سفر طے کیا کرتے تھے۔ اب سوچئے رسول اللہ کی حدیث کو سیکھنے کے لیے امام بخاری نے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، اور پھر جب ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جس کے پاس وہ حدیث تھی، وہ اپنے گھوڑے کے پاس تھا
اور اپنے گھوڑے کو چارہ آفر کر رہا تھا، اس نے اپنی قمیص کا دامن اس کے سامنے پھیلایا ہوا تھا کہ اس میں سے چارہ کھا لو، جبکہ اس کے پاس چارہ نہیں تھا۔ امام بخاری نے اس سے حدیث نہیں سنی کہ جو شخص اپنے جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، اس سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں وہ دھوکہ دہی سے باز رہ جائے۔ اتنی چھان پھٹک کرنے کے بعد یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ اور اب سوچئے، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہوں گے، انہیں ایک حدیث کے بارے میں شبہ ہو گیا۔ جب وہ اس حدیث کے بارے میں سوچنے لگے تو انہیں یاد آیا کہ مجلس میں میرے ساتھ اور ساتھی بھی تھے، لیکن اب وہ مصر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے ایک قیمتی گھوڑا خریدا اور اپنے علاقے سے سفر کرنا شروع کیا۔ ایک مہینے کی مسافت طے کر کے گھوڑے کی پشت پر مصر پہنچے۔ ساتھی نے دیکھا، کھل اٹھے، کہنے لگے گھر آ جائیے۔ کہنے لگے، حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، میں اپنا سفر کھوٹا نہیں کر سکتا، میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ اس مجلس میں موجود تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں حدیث ہمیں سنائی، کیا آپ مجھے وہ حدیث سنا سکتے ہو؟ یا میں آپ کے سامنے وہ حدیث سناتا ہوں، جہاں غلطی ہوئی میری اصلاح کر دینا۔ جب انہوں نے حدیث سنائی تو ان کے ساتھی کہنے لگے، واللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہی الفاظ میں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو امانت سمجھ کر امت کو پہنچا دیا۔ اب یہ امانت ہمارے پاس آن پہنچی ہے، ہم نے یہی تعلیمات خود بھی سیکھنی ہے اور اپنی نسلوں کو بھی سکھانی ہے۔ ہم نے اسے آگے تھمانا ہے تاکہ سب محبت کا حق ادا کرنے کے قابل ہو سکیں، اپنے آپ کو رب العزت کے پسندیدہ انسان بنانے کے لیے کوشش کر سکیں، جس کے لیے اس نے تمام رسولوں کو بھیجا اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت کا سچا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنا دے اور ہمیں ایسے سچے جذبے عطا کرے کہ ہم قرآن و سنت کو گھر گھر تک، دنیا بھر تک پہنچا دیں۔ آمین ثم آمین۔ سچی بات یہ ہے کہ جو ایک بار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستے میں کوشش کی، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنے راستے پر ضرور چلائیں گے۔ کلام اللہ کو سیکھیے، کلام نبوی کی صحبت میں بیٹھیے، کلام نبوی کو سیکھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے مستحق بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیں، ہمارے لیے علم کے راستے کھول دیں، ہمیں اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔